दुख सहने वाला निजात दहिंदा। मसीह के सच्चे पैरोकार बनने के लिए हमें ईमान रखना है कि वो खुदा का मुजस्सम बेटा और दुख सहने वाला निजात दहिंदा बन गया, जो हमारे गुनाहों के लिए मुआ। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। अगर हम अमाल 21 बाब पर जाते हैं तो हमें वो देखने को मिलता है जिसे मैं इल्म इलाहियात की उलझन कहता हूँ। अब पौलुस अपने 3 मिशनी सफ़र मुकम्मल कर चुका था। उसने यरूशलेम के उन मुक़द्दसीन के लिए पैसे इकट्ठे किए थे जिन्हें अपनी ज़रूरियात पूरी करने में मुश्किल पेश आ रही थी, और वो वहाँ पहुँचता है और अमाल की किताब बताती है कि वो ऊपर की तरफ गया और याकूब से, जो यस्सु का सौतेला भाई था, बुजुर्गों और दूसरे कई अहम कलीसियाई बुजुर्गों से मिला, और उसने जो कुछ उन मिशनरी सफ़रों में हुआ उनसे बयान किया कि कैसे गैर कौमें मसीह के पास आईं और वो किस तरह से मसीह पर ईमान रखती हैं और वो किस तरह मसीह में नए सिरे से पैदा हुईं। अमाल की किताब बताती है कि वो इसके बारे में पुरजोश थे, और यस्सु के प्यारो गौर करें, हम ये सब अमाल 21 बाब और उसकी 20 आयत में पढ़ते हैं। उन्होंने यह सुनकर खुदा की तमजीद की, ये याकूब और बुजुर्ग हैं। फिर उससे कहा, ए भाई, तू देखता है कि यहूदियों में हज़ारहा आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं। यरूशलेम ऐसे यहूदी ईमानदारों से भरा हुआ था जो इकरार करते थे कि वो मसीह पर ईमान रखते हैं। अब हम वसूख से नहीं कह सकते कि वो क्या अकीदा रखते थे। मेरे अजीज़ों, ये इन चीज़ों में से एक थी जिसके बारे में इब्रानियों का मुसन्निफ फ़िक्रमंद था कि वो वाकई क्या अकीदा रखते थे, और वो सब शरीयत के बारे में पुरजोश थे। अब आप आगे बढ़ें और आप ये अल्फाज पढ़ें, और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू पौलुस गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कह कर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि ना अपने लड़कों का खतना करो, ना मूसवी रस्मों पर चलो। ये पौलुस की तालीमात के उलट था। जबकि पौलुस ये तालीम देता था कि हम ईमान के ज़रिए फजल से बचाए गए हैं, खतना का इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन वो ये नहीं कह रहा था कि यहूदी वालदैन का अपने छोटे लड़कों का खतना करना गलत था। वो ये बिल्कुल नहीं सिखा रहा था। दर हकीकत आपको याद है, अगरचे तीमुथियुस एक मुकम्मल नस्ली यहूदी नहीं था, पौलुस ने उसका खतना करवाया था ताकि यहूदियों के सामने बेहतर गवाह बन सके। इसलिए पौलुस जो कुछ कर रहा था और जो वो सिखा रहा था, इस ताल्लुक से ज़बरदस्त बिगाड़ पैदा हुआ। अब इसमें हैरत अंगेज़ बात क्या है, इसके बारे में सोचें। 25 साल पहले रूहुल कुद्स का नाकाबिल यकीन नज़ूल हुआ, कलीसिया की पैदाइश हुई और वो रसूलों की तालीम को जारी रखे हुए थे। ये हैरत अंगेज इत्तेहाद था। खुदावंद को याद करना, घरों में रोटी तोड़ना, एक दूसरे के लिए दुआ करना, ज़बूर, हम्द और रूहानी गीतों के साथ एक दूसरे को सिखाना। इस ज़बरदस्त असर के साथ लोग मसीह पर ईमान लाए और दिन ब दिन कलीसिया में शामिल होते गए। जब पौलुस 25 साल बाद वापस आया और वो बोलने के लिए खड़ा हुआ तो वहाँ आदमियों का एक गिरोह था जो उसे मारना चाहते थे। ये यरूशलेम की कलीसिया में हुआ। अब इन हज़ारों में से जो ईमान लाए थे वो यकीनन इन 40 आदमियों की तरह नहीं थे जो एक साथ मिलकर पौलुस की जान लेने वाले थे। और यकीनन आप जानते हैं, ये कलाम जब वापस रोमियो में फैला तो वो इसे यरूशलेम से निकाल कर कैसरिया ले जाने में कामयाब हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ हुआ था। यरूशलेम में हालात बदल चुके थे और इब्रानियों का मुसन्नफ वाकई इसके बारे में फ़िक्रमंद है, क्योंकि यरूशलेम अब भी यहूदियत का मरकज़ था और इस तरह कलाम पूरी रोमी सल्तनत में फैल रहा था। पौलुस और अंजील के बारे में झूठे बयानात फैल रहे थे और इस तरह इब्रानियों का मुसन्नफ इस नाकाबिल यकीन उलझन की निशानदही कर रहा था। फरिश्तों के बारे में उलझन और यसु मसीह वाकई कौन था के बारे में उलझन, और इस तरह वो इस मसले को हल कर रहा था। वो दुख सहने वाले निजात दहिंदा को नहीं समझते थे। याद है कि वो बादशाह के मुंतज़िर थे। वो इस हकीकत को समझने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे कि वो आया और वो दुनिया के गुनाहों के लिए मर गया, और इसलिए इब्रानियों का मुसन्नफ हमारी तवज्जो एक ज़बूर की तरफ मरकूज़ करता है, और ये ज़बूर 8 है। और उसने इस ज़बूर से ज़ाहिर किया कि यीशु मसीह दुख उठाने वाला निजात दहिंदा था। तो यहाँ हम क्या पढ़ते हैं, और मैं आपको सिर्फ वही बयान करने जा रहा हूँ जो हम यहाँ सहीफ़ों में पढ़ते हैं। उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबे नहीं किया, बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया है। मेरे अजीज़ों, और ये काफ़ी दिलचस्प बयान है क्योंकि हम बिल्कुल जानते हैं कि वो कहाँ से हवाला दे रहा है। ये ज़बूर 8 था और ये दाऊद का ज़बूर था, और वो यहाँ उलझन का क्यों शिकार था मैं यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ इस ज़बूर का हवाला देते हुए उसने क्या कहा, फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले।
تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا ہے، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا۔ تو نے سب چیزیں تابع کر کے اس کے پاؤں تلے کر دی ہیں، پس جس صورت میں اس نے سب چیزیں اس کے تابع کر دیں تو اس نے کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اس کے تابع نہ کی ہو۔ میرے عزیزو، مگر ہم اب تک سب چیزیں اس کے تابع نہیں دیکھتے، البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو، کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے۔ اب یہاں اس زبور کے بارے میں دلچسپ بات ہے، جب آپ واپس جاتے ہیں اور پرانے عہد نامے سے یہ زبور پڑھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس کے دو بنیادی معنی ہیں، خاص طور پر جب آپ اسے اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ عبرانی مصنف یہاں یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ زبور کے اصل معنی یہ ہیں، اور مجھے اسے پہلا بنیادی معنی کہنا چاہیے، اور وہ ہے ملوث آدمی، یعنی آپ اور میں، یعنی تمام بنی نوع انسان۔ اور جب اس نے کہا تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو پرانے عہد نامہ میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے خدا سے کچھ کم۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ وہ وہاں یسوع کے بارے میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ یسوع خدا سے کم نہیں تھا، وہ انسان کی عزت کی بات کر رہا تھا، وہ انسان کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میرے عزیزو، مرد اور عورت کو خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے، لیکن ایک اور معنی بھی ہیں، اور عبرانیوں کا مصنف اس دوسرے معنی کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور بالآخر یہ یسوع مسیح کا حوالہ دے رہا ہے۔ اور جب آپ اس زبور کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یسوع مسیح آیا اور وہ دنیا کے گناہوں کے لیے مرا، اور یہ کہ اس نے ایک مدت کے لیے فرشتوں سے کم حیثیت اختیار کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتوں سے کم تر تھا، جیسا کہ بطور انسان واقعی کم تھا، لیکن عارضی طور پر، یہاں تک کہ وہ مر گیا اور دوبارہ جی اٹھا اور پھر آسمان پر چڑھ کر باپ کے پاس واپس چلا گیا، اور ایک دن پھر آئے گا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے پولس رسول ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ایک دوہرا مطلب ہے، وہ آدم اور یسوع دونوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور یہاں پولس رسول جو کہتا ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، خدا نے پہلے آدم کو بنایا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ پچھلا آدم کون ہے جس کا وہ ذکر کر رہا ہے؟ یہ یسوع مسیح ہے۔ تو آپ زبور 8 میں پہلا آدم اور پچھلا آدم دونوں کو وہاں دیکھتے ہیں، دونوں وہاں ہیں، اور نئے عہد نامے کے نقطہ نظر سے عبرانیوں کے مصنف کے ساتھ آپ اس دوہرے معنی کو سمجھنا شروع کر سکتے ہیں۔ پالوس نے مزید کہا، پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا اور دوسرا آدمی آسمانی ہے، تو وہ آدم کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور وہ پھر کہتا ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہے، اس سبب سے ہم سب اس کے ساتھ بطور انسان پہچانے جا سکتے ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، اگر ہم واقعی یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو ہم مسیح میں نئی مخلوق ہیں، جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے، جیسا کہ ہم سب ہیں، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انہوں نے پوری دنیا کو گناہ میں جھونک دیا، لیکن ہم مسیح کو جانتے ہیں، اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ ہم مسیح میں نئی مخلوق بن جاتے ہیں، ہم خدا کی صورت پر صرف مرد اور عورت کے طور پر نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ ہم اس کی شبیہ پر بنائے گئے ہیں، اور یہ انسان کی عظمت ہے جو زبور 8 میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن ہم یسوع مسیح میں نئی مخلوق بھی ہیں۔ پچھلا آدم اس لیے آیا کہ ہمیں زندگی ملے، چنانچہ عبرانیوں کا مصنف پرانے عہد نامے کا حوالہ دے کر مسیح میں اس کی تکمیل کو ظاہر کر کے ایک مرحلہ طے کرتا ہے، اور پھر مزید کہتا ہے، یسوع مسیح ہمارا عظیم سردار کاہن ہے، اور ظاہر ہے کہ یہودیوں نے سردار کاہن کے تصور کو سمجھا، لیکن یہاں مصنف چاہتا ہے کہ وہ جان لے کہ یسوع سردار کاہن ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے، پس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا۔ دوسرے لفظوں میں، اسے ہمارے ساتھ بطور انسان اپنی شناخت کرانی تھی، تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے، جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں میرے عزیزو، یہ اس حقیقت کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ یسوع مسیح سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ نکلا، اور جسم اختیار کر کے اس قسم کا انسان بن کر اس دنیا میں آیا جو کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ اس لیے وہ ہمارا عظیم سردار کاہن بننے کے قابل تھا، جو خدا کے سامنے ہماری نمائندگی کرتا ہے، اور یہ دکھ اٹھانے والا نجات دہندہ
زندہ مسیح خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ یہودیوں کو واقعی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے آنے والے مسیح سے متعلق ان تمام حوالہ جات پر توجہ مرکوز کی جن کے مطابق وہ بادشاہ بننے والا تھا۔ وہ اسرائیل کو رومیوں سے نجات دلانے آیا تھا۔ اس طرح انہوں نے مسیح کی تشریح کی، لیکن ان کو یہ حقیقت سمجھنے میں بہت مشکل تھی کہ وہ دکھ اٹھانے والا نجات دہندہ کے طور پر آیا تھا۔ در حقیقت جب یسوع آسمان پر واپس جانے والا تھا تو رسولوں کو بھی مشکل پیش آئی جب اس نے کہا، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر سے عطا کرے گا؟ وہ اب بھی اس مسئلے سے نبرد آزما تھے، اور بلا شبہ یسوع جو خدا ہے نے کہا، وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہارا کام نہیں، بس یروشلم واپس جاؤ۔ سب واضح ہونے جا رہا تھا، اور ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ روح القدس کا نزول اور کلیسیا کی پیدائش کے طور پر کیا ہوا، لیکن ایک مسئلہ جو آج یہودیوں کو درپیش ہے، یہاں تک کہ ربیوں کو بھی، ان کا اصل مسئلہ یسایہ 53 باب کے ساتھ ہے، اور یہ حوالہ کیا کہتا ہے؟ وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود ایسا ہی ہوا۔ اسے صرف یہودیوں نے مسترد نہیں کیا بلکہ دنیا کی طرف سے بھی مسترد کر دیا گیا تھا۔ یہودیوں اور غیر قوموں کی طرف سے مسترد کیا گیا۔ مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ یہ یسایہ نے یسوع مسیح کے آنے سے صدیوں پہلے لکھا تھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آج یہودی نہیں جانتے کہ اس حوالے سے کیا کرنا ہے۔ در حقیقت بنیادی طور پر ربی اسے نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ یہ بنیادی طور پر وہی کچھ بتاتا ہے جو نیا عہد نامہ یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں کہتا ہے۔ اسرائیل میں میرا سب سے دلچسپ تجربہ شرائن آف دی بک میوزیم میں جانا تھا، اور شرائن آف دی بک میں آپ کو یسایہ کے پورے تمار کی مکمل نقل مل جائے گی۔ یہ اس مرتبان میں ہے جسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو اس تناظر میں ایک چھوٹا سا پس منظر پیش کرتا ہوں کہ جب بحر مردار کے تمار دریافت ہوئے تو انہیں یسایہ کی ایک نقل ملی، اور یسایہ کی یہ نقل حقیقت میں انہیں حقائق میں واپس لے گئی۔ ماہرین آثار قدیمہ انہیں 1000 سال پیچھے لے گئے۔ ان کے پاس موجود 1000 سال سے زیادہ پرانی تحریریں انہیں واپس اس وقت میں لے گئیں، اور مجھے یاد ہے کہ میں شرائن آف بک میوزیم میں اپنے گائیڈ سے بات کر رہا تھا، اور میں نے کہا، کیا آپ یسایہ 53 باب کو تلاش کر سکتے ہیں؟ اور مجھے یاد ہے کہ وہاں کھڑا تھا اور اس نے دیکھنا اور تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب یاد رکھیں، بحر مردار کے ان تماروں میں کوئی باب نہیں ہے، اور علامت کا بہت کم استعمال ہوا ہے۔ یہ سب ایک بہاؤ میں چلتا ہے، لہٰذا وہ وہیں کھڑا رہا، اور مجھے اب بھی یاد ہے جب اس نے وہ حصہ دریافت کیا اور یسایہ 53 باب کو پڑھا، اور اس نے اسے عبرانی زبان میں پڑھا جو کسی زمانے میں زندہ تھی، پھر ختم ہو گئی اور اب دوبارہ زندہ ہے، اور وہ عبرانی پڑھ سکتا تھا، اور اس نے عبرانی میں پڑھا۔ یہ پرستش کا ایک حیرت انگیز تجربہ تھا جو دکھ سہنے والے نجات دہندہ کو بیان کرتا ہے، اور یہ ان چیزوں میں سے ایک تھی جس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف واقعی فکر مند تھا۔ میں صرف غور و فکر اور رد عمل سے متعلق سوال کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا۔ فلپیوں 2 باب اس کی 5 سے 11 آیات میں پالوس کے الفاظ ہمیں عبرانیوں 2 باب 5 سے 18 کے اس پیچیدہ حصے کو سمجھنے میں کس طرح مدد کرتے ہیں۔ میں اسے پڑھنا چاہوں گا اور اس کے الفاظ آپ کے دل میں اتر جائیں گے۔ پالوس رسول نے لکھا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے گرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک کہ فرمانبردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔